नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से चौथे पारे का आगाज़ करते हैं। पहला रुकू है जिसमें यहूदियों के एतराज़ात के जवाबात दिए गए। चार बुनियादी बातें इस रुकू में डिस्कस की गई हैं। नेकी, यहूदियों का एतराज़, यहूदियों की रविश पर तनकीद और मुसलमानों को तंबीह। सबसे पहली चीज़ नेकी के बारे में है। नेकी का स्टैंडर्ड, उसका मयार क्या है। जहानों के बादशाह का इरशाद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज पूरी नेकी हासिल नहीं करोगे यहाँ तक कि तुम उन चीज़ों में से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत रखते हो, और जो भी तुम खर्च करोगे उसको यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी तरह जानने वाला है। तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे, मगर जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पर हराम कर लिए थे, इससे पहले कि तौरात नाजिल की जाती, आप कह दें तौरात लाओ, फिर तुम उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फिर जिसने इसके बाद भी अल्लाह ताला पर झूठ बांधा तो वही लोग जालिम हैं। कुल सदक़ल्लाह, आप कह दो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सच फरमाया है। चुनांचे इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी करो जो यकसू था और मुशरिकों में से न था। रुए ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पहला घर बैतुल्लाह है। इन्ना अव्वल बैतिम वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, तमाम जहानों के लिए बाबरकत और हिदायत है। आगे हज का हुक्म है, इसमें वाज़ेह निशानियां हैं, मकाम इब्राहीम है, और जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन वाला हो गया। और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर इस घर का हज फ़र्ज़ है जो उसकी तरफ रास्ते की इस्तिताअत रखता हो, और जिसने कुफ्र किया तो यकीनन अल्लाह ताला जहान वालों से बेनियाज है। कुल या अहलल किताबी लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, आप कह दें कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह ताला की आयात का कुफ्र क्यों करते हो, हालांकि जो तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उस पर गवाह है। आप कह दें कि ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हो उस शख्स को जो ईमान लाया है। तुम इस राह में कजी चाहते हो हालांकि तुम खुद गवाह हो, और अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला उसके बारे में हरगिज बेखबर नहीं है जो तुम अमल करते हो। यहूदियों और आगे की आयत में रब्बुल इज़्ज़त तवज्जो दिला रहे हैं, यहूदियों की इताअत करोगे, उनके तौर तरीकों पर चलोगे तो वो तुम्हें काफिर बनाकर लौटा देंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों में से एक ग्रोह की इताअत करोगे जिन्हें किताब दी गई तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफिर बनाकर लौटा देंगे। वकैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु, और तुम कैसे कुफ्र करते हो हालांकि तुम्हें अल्लाह ताला की आयात पढ़कर सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल भी मौजूद है। और जो अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से पकड़ेगा तो यकीनन वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दिया गया है। ये था पहला रुकू, और इसमें कुछ बातों का हुक्म दिया गया और कुछ से रोका गया। 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनका हुक्म दिया गया। नेकी के आला मकाम तक पहुँचना, अपनी अजीज़ चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च करना, सच बोलना, शिरक न करना, सिराते मुस्तकीम पर चलना, अल्लाह ताला के लिए यकसू होना, अल्लाह ताला का दामन मजबूती से थामना। और जिन बातों से रोका गया ये 8 चीज़ें हैं। अल्लाह ताला पर झूठ बांधना, जुल्म करना, शिरक करना, कुफ्र करना, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना, इंसानों को टेढ़े रास्ते पर चलाना, अहले किताब की इताअत करना, ईमान से कुफ्र की तरफ फिर जाना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। नेकी का आला दर्जा पाने की कोशिश करनी है। क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ? जवाब अपने रब को दीजिएगा। क्या आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर अपनी कीमती मता कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? क्या नेकी के आला मकाम तक पहुँचना चाहते हैं तो अपने रब से बात कीजिए। ये बंदे और रब का मामला है।
یہ دوسرے انسانوں کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہم سب نے اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی۔ رکوع نمبر 2 ہے، اصلاح کے لیے اسلامی اجتماعیت ناگزیر ہے، اور مین پوائنٹس ہیں اس کے: اسلامی اجتماعیت کی بنیادیں، اسلامی اجتماعیت کا قیام اور قیامت کے روز۔ پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسپیچز کے آغاز میں اس آیت کو ضرور رکھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی سربلندی کے لیے اور ہمیں دین پر قائم رہنے کے لیے حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی آپس کی خانہ جنگی سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی بھلائی کا طریقہ کار بتایا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ آگے تذکرہ ہے قیامت کے دن کا، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ اب جانتے ہیں جس کی ملکیت میں سب کچھ ہو وہی فیصلہ کر سکتا ہے، فیصلے کا اختیار اسی کو ہوتا ہے جو مالک ہو۔ اس رکوع میں 11 چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے؟ ہم تقوی اختیار کریں، سب کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، فرقہ بندی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں، مومنوں سے الفت رکھیں، ہدایت کا راستہ اختیار کریں، بھلائیوں کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ جہاں تک ڈونٹس کا تعلق ہے، جن کاموں سے روکا گیا، فرقہ پرستی میں مبتلا ہونا، جیسے ہمارے یہاں اس کو مسلمان ہی تسلیم نہیں کیا جاتا جو کسی فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ یہی حال عیسائیوں کا تھا، یہی حال یہودیوں کا تھا۔ باہمی اختلاف کرنا یہ ایسا کام ہے جس سے روکا گیا، اور ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اسلام ایک نظام جماعت چاہتا ہے، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا ایک فورم پر اکٹھا ہونا۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ سوچئے گا، دعا کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور راستے کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 3 ہے جس میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس رکوع میں 2 مین باتیں ہیں جن کی ڈسکشن ہے۔ نمبر 1 امت مسلمہ، اور نمبر 2 اہل کتاب۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ پھر فرمایا وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے،
پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ سب یہودی برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ آج ارادہ کر لیں کتنا وقت لگانا ہے، کتنا مال لگانا ہے، کتنی صلاحیت لگانی ہے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دیں گے جو راستہ آپ کو جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا قدردان ہے۔ رب العزت نے فرمایا اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر، ان لوگوں کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ہوا کی طرح ہے جس میں پالا ہے، جو کسی ایسی قوم کی کھیتی کو پہنچے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پھر وہ انہیں ہلاک کر ڈالے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، یعنی مسلمانوں کے سوا کسی سے دوستی نہ کرنا۔ وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں یقیناً زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ اس کا سبب بتایا گیا کہ کیوں روکا گیا۔ دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم ان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنے غصے سے تم مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یقیناً جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور اگر تم اس رکوع میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ 11 ہیں: بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہنا، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا، صالحیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صبر کرنا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، ایذا دینا، مقابلے میں پیٹھ دکھانا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنا، اپنی جان پر ظلم کرنا، غیروں کو رازدار بنانا، دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہ کرنا، نفاق، دوسروں کی تکلیف میں خوش ہونا، دوسروں کی اچھی حالت سے تکلیف محسوس کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اجتماعی کام ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ضرور کسی ایسے فورم سے جڑ جائیے جو نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں، اور دین کو زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا، اقامت دین کے لیے کوشش کرنا، یہ وہ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے جس میں غزوہ احد کے حالات ہیں، اور مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے: غزوہ احد کا آغاز اور غزوہ احد کے واقعہ ہے۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار،
ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی پہ مامور کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب العزت نے فرمایا جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، پس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچیں تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یاد رکھیے گا، مدد اور فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 127 میں اس بارے میں فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس پلٹ جائیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ غزوہ احد کے واقعات ہیں جن میں خاص بات ہے کسی نبی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی کے لیے وہ فیصلہ کر دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اور اس رکوع میں جن کاموں کا حکم دیا گیا وہ 5 ہیں: بھروسہ کرنا اپنے رب پر، اللہ ہی کا خوف رکھنا، شکر گزار ہونا، صبر کرنا اور توبہ کرنا۔ 2 کاموں سے روکا گیا، پست ہمتی اور ظلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہمتوں کو پست ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: ظاہری اسباب کی کمی سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کو جاری رکھنا ہے۔ اور رکوع نمبر 5 میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: احد کی شکست کے اسباب، کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات، اور آزمائش کیوں آتی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کئی گنا سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے
تو انہیں بھی یقیناً ایسی چوٹ لگ چکی ہے، اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ پہلی چیز ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ اور بہت ہی اہم آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اور بلا شبہ یقیناً تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے، تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر رکوع نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے، اور اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، رب کی بخشش کی طرف دوڑنا، جنت کی طرف دوڑنا، خوشحالی اور تنگ دستی میں مال خرچ کرنا، دوسروں کے قصور معاف کرنا، غصے کو پینا، نیکی کرنا، غلطی پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے قصوروں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی چاہنا، نادانستہ گناہوں پر بھی اصرار نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا، حق کا گواہ بننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا اور صبر کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، سود کھانا، فوش کام کرنا، گناہ کرنا، ہمت ہارنا، اپنے اوپر ظلم کرنا اور غم کرنا۔ ضرور ڈالیے، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی۔ اور رکوع نمبر 6 میں ہے دنیا یا آخرت، اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، موت کی بات ہے، ثواب کی اور ایمان اور کفر کی کشمکش کی بات ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اور موت کے بارے میں بتایا، موت کا وقت مقرر ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا ہی میں دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ غزوہ احد میں ہونے والے نقصان پر مسلمانوں کو تسلی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا زَوْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہیں تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں شکر گزار بننا، آخرت کے ثواب کے لیے کام کرنا، انبیاء کا ساتھ دینا، دل شکستہ نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا، کمزوری نہ دکھانا، صبر کرنا، ثابت قدمی کی دعا کرنا، احسان کرنا، کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں کرنا۔ اس رکوع میں جو ڈونٹس ہیں، دین سے الٹے پاؤں پھر جانا، دنیا میں بدلہ حاصل کرنے کے لیے کام کرنا، اور کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اپنے زندگی کو آخرت کے اجر کے ارادے سے گزارنے کے لیے ہر کام کے لیے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشی کو رکھنا ہے، وقت، صلاحیتیں، مال لگاتے ہوئے آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ آخرت کے فائدے کے لیے
بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، توفیق طلب کرنی ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر پانے کی توقع رکھنی ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 کفار کا رویہ، نمبر 2 منافقین کا رویہ، نمبر 3 مسلمانوں کی تربیت، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہترین ہے۔ جلدی ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی جو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے اور تم ہی میں سے کوئی آخرت چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ اس نے یقیناً تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ جب تم دور چلے جا رہے تھے اور مڑ کر کسی ایک کو بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہاری پچھلی جماعت میں پکار رہا تھا تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو مصیبت تمہیں پہنچی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری پوری خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا، ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کام میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھر والوں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ تذکرہ ہے غزوات کا، جب 2 جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹھ پھیر گئے جب 2 جماعتوں کا باہمی تصادم ہوا، یقیناً انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقیناً معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اور اس رکوع میں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا 3 ہے: آخرت کے اجر کی خواہش رکھنا، ہاتھ سے نکل جانے والی چیز پر غم نہ کرنا، اور مصیبت پر غم نہ کرنا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا 4 کام ہیں: کافروں کی اطاعت کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا، اپنے کام میں باہم اختلاف کرنا، مال کی محبت میں گرفتار ہونا، اپنے ذمہ داران کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا، دنیا طلب کرنا۔ غزوہ احد میں یوں ہوا کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے۔ جب 50 تیر اندازوں کے دستے نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جنگ تو ہم نے جیت لی، اب تو مال غنیمت ہے، ہم جائیں گے تو مل جائے گا، نہیں جائیں گے تو مال ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور خالد بن ولید نے اسی درے پہ آ کے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: رجوع اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے مسلسل استغفار کا طریقہ اختیار کرنا۔ رکوع نمبر 8 ہے جس میں غلط فہمیوں کا ازالہ ہے۔ مین پوائنٹس ہیں: نمبر 1 غلط فہمیاں، نمبر 2 مربی کی صفات ہیں، اور نمبر 3 مربی کے کام ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں واضح کیا ہے کہ فاسد عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے۔ یہ اپنے بیلیف کا سٹرونگ نہ ہونا ہے۔
رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین میں سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ کوئی گھر سے باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا لوگ اس پر ایسے ہی تبصرہ نہیں کرتے کہ کاش وہ آج نہ نکلتا، کاش وہ یہاں سے نہ جاتا، کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو نہ مارا جاتا۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، یہ مسلمان کا بیلیف ہے، عقیدہ ہے۔ جو وقت، جو جگہ، جو مقام مقرر ہے، بندہ اس جگہ تک اللہ کے حکم سے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یقیناً اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرح جمع کیے جاؤ گے، یعنی جانا تو رب کے پاس ہے۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ جانا کس کے پاس ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کریں؟ مربی کی صفات ہیں اگلی آیات میں، نرم مزاج، قصور معاف کرنے والے، قصورواروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے، اللہ کے کام کے لیے پختہ عزم کرنے والے، دین کے کام میں شریک مشورہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور ایمان والوں پر تو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ غزوہ احد میں مال غنیمت کی ایک چادر کھو گئی تو لوگوں نے سوچا شاید اللہ کے رسول نے لے لی ہو۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلا، یعنی جس نے اللہ کی خوشی کی خاطر زندگی میں کام کیے، اس کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے 2 گنی تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیں وہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور غزوہ احد میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق تھا، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے، اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور جن کے لیے کہا گیا آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے۔ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے
تو نہ مارے جاتے۔ پیچھے رہنے والے منافق ان مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے جو شہید ہو گئے کہ اگر یہ جنگ کے لیے نہ نکلتے، میدان میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور فضل پر، اور اس پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، اور اس میں کرنے والے کام ہیں آخرت کے اجر کی خواہش رکھنا، ہاتھ سے نکل جانے کی چیز پر غم نہ کرنا، مصیبت پر غم نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے کافروں کی اطاعت کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے کام میں کمزوری دکھانا، اپنے کام میں باہم اختلاف کرنا، مال کی محبت میں گرفتار ہونا، اپنے ذمہ داران کے حکم کی نافرمانی کرنا، مقابلے میں پیٹھ دکھانا، دنیا طلب کرنا، صرف اپنی ذات کی فکر کرنا، دل میں بغض رکھنا، کفر کرنا اور شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب کا کام کرنا ہے، انشاءاللہ قرآن مجید کا کام کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کا کام کیا ہے؟ خود سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، خود پڑھنا، دوسروں کو پڑھوانا، اور قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے جس میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ اس کے 2 مین پوائنٹس ہیں، سچا ایمان والے اور کافر۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے بہت بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یقیناً یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور وہ آپ کو غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر رب العزت نے فرمایا یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم انہیں اسی لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس رکوع میں اگلی آیات میں بخل کرنے پر وعید دی گئی ہے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، بخل کیا ہے؟ دل کی تنگی، جسے عرف عام میں کنجوسی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے۔ جلدی قیامت کے دن انہیں اس کا طوق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے احسان کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، لوگوں کے ڈرانے پر ایمان کا بڑھ جانا، اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنا، زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا، کافروں کی سرگرمیوں پر پریشان نہ ہونا، جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا
اللہ تعالیٰ کے کام کے دنیاوی انجام سے ڈرانا، بخل کرنا، گناہوں میں خوب بڑھ جانا، کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کرنا، انسانوں سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا، ایمان کو چھوڑ کر کفر کا خریدار بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: دل کھول کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مال کو اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دین کے راستے میں دوڑ دھوپ کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے جس میں یہود کے طرز عمل پر تنبیہ کی گئی ہے۔ مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے 6۔ نمبر 1، یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ نمبر 2، یہودیوں کا اعتراض ہے۔ اور نمبر 3، اگر جھٹلا دیں تو۔ اور نمبر 4، موت ہے۔ اور نمبر 5، اہل کتاب کو حکم دیا گیا۔ اور نمبر 6، آزمائش ضروری ہے۔ یہودیوں کے لیے شدید وعید ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، جلدی ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا یہ اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے گا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یہود کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوال ہے، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لے، آپ کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں اور وہ کچھ بھی لا چکے ہیں جو تم نے کہا، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعی سچے تھے؟ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، اور اس کے بدلے انہوں نے بہت تھوڑی قیمت لی، سو کتنا برا ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ پھر فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، آپ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے، اور چاہتے ہیں کہ ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ آپ انہیں عذاب سے نکلنے میں ہرگز کامیاب خیال نہ کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں صبر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا، اللہ تعالیٰ کا عہد دوسروں کو یاد دلانا، اور جن کاموں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی سمجھنا، کتاب کو پس پش ڈالنا، رسولوں کو جھٹلانا، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، کتاب کی تعلیمات کو پوشیدہ رکھنا، کتاب کو یعنی قرآن مجید کو پس پش ڈالنا۔ کیسے آج مسلمان بھی پس پش ڈالتے ہیں، قرآن کی تعلیم کی بجائے دوسری تعلیم کو آگے رکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ یہ پھر کبھی کریں گے۔ اپنے کاموں پر خوش ہونا، کتاب کے احکامات کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالنا، اپنے کاموں کی تعریف چاہنا جو کیے نہیں۔ اور کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں حق کے راستے سے پھسلنے سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے جس میں امت مسلمہ کے لیے ہدایات ہیں، اور اس کے مین پوائنٹس ہیں نظام کائنات اور اس کے مشاہدے سے حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کے نافرمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار، اور امت کو ہدایت ہے۔ یہ آخری رکوع ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو ان آیات کی تلاوت کرتے تھے۔
नींद तोड़ के उठना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे खड़े होना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को पढ़ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुनाजात करना, इसके बीच में इन आयात का कितना बड़ा रोल है। अक्ल वालों के लिए इन आयात में बड़ी निशानियां हैं। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दी, यकीनन आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन के बदलने में अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। वो लोग जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया, आप पाक हैं, सो हमें आग के अजाब से बचा लें। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नारा फ़क़द अख़ज़यता, ए हमारे रब, बेशक जिसको तूने आग में डाला तो उसको तूने वाकई रुसवा कर दिया और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना माल अबरार। ए हमारे रब, बेशक हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान लाए। ए हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी बुराइयां हमसे दूर फरमा दे और हमें नेक लोगों के साथ फौत करना। ए हमारे रब, जो वादा तूने हमसे अपने रसूलों की ज़बानी किया है हमें वो अता फरमा और क़यामत के दिन हमें रुस्वा न करना। बिलाशुबा तू वादों के खिलाफ करने वाला नहीं है। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, चुनांचे उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमाई कि बेशक मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करूँगा, मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे से ही हो। तो जिन लोगों ने हिजरत की और जो अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में तकलीफ़ दिए गए और उन्होंने जंग की और कत्ल कर दिए गए, तो यकीनन मैं ज़रूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा और यकीनन मैं ज़रूर उन्हें बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। अल्लाह ताला के यहाँ ये उनका बदला है और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन बदला है। ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनका शहरों में चलना फिरना आपको हरगिज़ धोखे में न डाले। दुनिया की ज़िंदगी में बहुत थोड़ा फ़ायदा है, फिर उनका ठिकाना जहन्नुम होगा और वो बहुत ही बुरा बिछोना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डर गए उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला की जानिब से मेज़बानी है और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है वो नेक लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। और बेशक अहले किताब में से ऐसे भी हैं जो यकीनन ईमान रखते हैं अल्लाह ताला पर और उस चीज़ पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो उनकी तरफ नाजिल की गई है, वो अल्लाह ताला के लिए खुशू करने वाले हैं। अल्लाह ताला की आयात के बदले थोड़ी कीमत नहीं खरीदते। यही लोग हैं जिनका अजर उनके रब के पास है। बिलाशुबा अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस्बिरु व साबिरु व राबितु वत्तकुल्लाह, सब्र करो, मुकाबले में जमे रहो और मोर्चों में डटे रहो और अल्लाह ताला से डर जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। उम्मत को हिदायत है, आप इस हिदायत पे कैसे अमल करेंगे? इस्बिरु व साबिरु, किस मोर्चे पे डटना है? आज की यूथ को मीडिया वॉर में इस्लाम के किसी मोर्चे पे डटना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम को पहुंचाना है। जो लोग हमारे बच्चों का जहनी इग़वा कर रहे हैं उनके डाले गए डाउट्स के खिलाफ मुहिम जारी रखनी है ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों की नस्लों पर रहम फरमा दे और ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया भर तक इस पैगाम को पहुंचाने की तौफीक अता फरमा दे। तो सब्र करना है, बातिल परस्तों के मुकाबले में डटे रहना है, हक़ की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहना है और अल्लाह से डर के रहना है। इंशाअल्लाह करने वाले काम है अल्लाह ताला को उठते बैठते और लेटते हर वक्त याद रखना है। आसमानों और ज़मीन की साख्त में गौर फ़िक्र करना है। अल्लाह ताला की तख्लीक को बेमकसद नहीं समझना, दोज़ख के अजाब से बचने की दुआएं करना है और दोज़ख को ज़िल्लत और रुसवाई का मकाम समझना है। अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है, गलतियों पर माफ़ी मांगनी है, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की पुकार को सुनना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरगुजर की दरख्वास्त करनी है, नेक लोगों की सोहबत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में हिजरत का मौका आए तो हिजरत करनी है। अल्लाह ताला की राह में
کوئی ستائے اس پر صبر کرنا ہے، قیامت کی رسوائیوں سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے، جان دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، نیکیاں کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکنا، صبر سے کام لینا، صبر کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، ایمان والوں سے مضبوط رابطہ رکھنا، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں سے روکا گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، کفار کی ظاہری ترقیوں سے دھوکہ کھانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: صبر کرنا، دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھانا، باطل کے خلاف مورچہ بندی کرنی اور تقوی اختیار کرنا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ آل عمران الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس کا سچا علم اور پختہ علم نصیب کریں، عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النساء کا آغاز کرتے ہیں۔ مدینہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پر ہے، قرآن کریم میں یہ 4تھے نمبر پر ہے۔ یہ رکوع نمبر 12 ہے۔ خاندانی نظام کی بہتری کے لیے قوانین ہیں اور اس میں 5 باتیں ہیں جو ڈسکس کی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ تمام انسان برابر ہیں، دوسرے رشتہ اور قرابت کے حقوق ہیں، تیسرے یتیموں کے بارے میں ان کے حقوق کے بارے میں بات ہے، اور چوتھا رشتہ نکاح، اور 5ویں وراثت کے احکامات ہیں۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ پھر یتامہ کے بارے میں فرمایا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے مت بدلو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کے ولیوں کا حکم ہے، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو۔ سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اور مہر کے بارے میں فرمایا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے۔ اور ناسمجھوں کو اپنے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلی بات کرو۔ یتیموں کی عقلی اور مالی تدابیر کو دیکھ کر ان کا مال ان کے حوالے کریں، یعنی گارڈینز۔ اگر یتیم چھوٹے ہیں ایسی صورت میں وہ مال کو ویسٹ کر دیں گے، اس مال کی نگہبانی کریں، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں کچھ سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس سے ڈرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ۔ اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے۔ چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اس میں سے جو تھوڑا ہو یا زیادہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ وراثت کے بارے میں احکامات ہیں۔ وراثت میں مرد اور عورتیں حصہ دار ہیں۔ تقسیم کے موقع پر یتیم اور مسکین کو بھی دیں۔ اسلامی معاشرے کے اجتماعی امور میں کچھ فرائض مرد کے ہیں۔ اسلام نے مرد کو کمانے کے لیے، خواتین کے اور بچوں کی کفالت کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ مرد کو وراثت میں سے 2 حصے دیے اور عورت کو 1 حصہ دیا۔ 2 گنا حصہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، عورت پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ مرد عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو مہر ادا کرتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے، دیتی نہیں۔ مرد عورت کو نان و نفقہ دیتا ہے، عورت اپنا مال، اپنا جیب خرچ وصول کرتی ہے، مرد کو دینے کی پابند نہیں ہے۔ مرد عورت کے ساتھ اولاد کو بھی نان و نفقہ دینے کا پابند ہے، اور اولاد کی معاشی ضروریات کے لیے اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا۔ مرد باپ کے بعد ماں
اور بہنوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، نان و نفقہ، تعلیم، شادی اور دیگر خاندانی ذمہ داریاں، باپ کے جانے کے بعد عورت کو اپنی ماں، اپنی بہنوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانی پڑتی اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے، چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور جلد ہی وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یتیموں کے بارے میں پہلی بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کی ہے، ان کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان کے مال بلوغت کے بعد ان کے حوالے کرنے ہیں اور ناپاک کو پاک مال سے نہیں ملانا، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہیں کھا جانا۔ ہاں کوئی غریب ہے اور ایسے میں کوئی اپنی یعنی پالنے کی ایک اعتبار سے دیکھیں تو پالنے کی وجہ سے اس مال میں سے کچھ لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے ڈریں اور یتیموں کے سرپرست پرہیزگاری سے کام لیں، جو فقیر ہو اسے دستور کے مطابق کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو، جن میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں، رسول اللہ نے صلہ رحمی سکھائی، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کرنا سکھایا، رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچایا، یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے بچایا، یتیموں سے حسن سلوک کرنا سکھایا، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرنے سکھائے، مال کو ضائع کرنے سے بچایا، بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی مثال پیش کی، وراثت کی تقسیم کے موقع پر حسن معاملہ کرنا سکھایا، سیدھی سچی بات کرنے سکھائی، یتیم کے سرپرست کا پرہیزگاری سے کام لینا سکھایا، اور یتیم کا سرپرست اگر فقیر ہے تو اس کا معروف طریقے سے حق خدمت وصول کرنا اس کا حکم دیا۔ رب العزت نے یتیم کا مال ان کے حوالے کرتے ہوئے گواہ ٹھہرا لینے کا حکم دیا، وراثت کی تقسیم کے موقع پر یتیموں اور مسکینوں کو کچھ دینے کا حکم دیا، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلی بات کرنے کا، سیدھی سچی بات کرنے کا حکم دیا، اور جن کاموں سے روکا، رشتہ داری کے تعلقات بگاڑنا، یتیموں کے اچھے مال کو برے مال سے بدل ڈالنا، یتیموں کے مال غصب کر لینا، یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کھا جانا، بیویوں کے درمیان ناانصافی کرنا، یتیموں کا مال اسراف سے جلدی جلدی کھا جانا، ظلم سے یتیموں کا مال کھانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انسانوں کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اپنے خاندان کے یتیم افراد کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرنا ہے کہ ان کے حقوق کیسے ادا کریں۔ اور رکوع نمبر 13 ہے جس میں میراث کے احکامات ہیں، اور یہ احکامات یعنی پہلے نمبر پر میراث کے اصول بتائے، دوسرے نمبر پر میراث کی تقسیم، پھر میراث میں والدین کا حصہ ہے، اور چوتھا کلالہ کی وراثت ہے، اور وراثت کی تقسیم کا آغاز کیسے ہوگا، یہ 5ویں بات ہے۔ اور پہلی آیت ہے آیت میراث۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا، اگر اس کی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کے وارث اس کے والدین ہو تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ شوہر اور بیوی کی وراثت کے احکامات ہیں، اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے 1/4 حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کا نہ باپ ہے اور نہ اولاد ہے، وہ کوئی عورت ہو اور اس کے لیے 1 بھائی یا 1 بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، نہایت بردبار ہے۔
تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور اس میں کرنے والے کام ہیں وصیت پوری کرنا، قرض ادا کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور اس میں جن کاموں سے روکا گیا، وصیت کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا، قرض کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، میراث کے احکامات کو سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 14 ہے اسلامی معاشرے کو بے راہ روی سے پاک کرنے کے اقدامات ہیں۔ اس میں 3 باتیں ہیں، بے راہ روی سے روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات، توبہ اور عورت کے بارے میں احکامات ہیں۔ فاحشہ عورتوں کے لیے ابتدائی حکم ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو بھی 2 افراد بدکاری کریں ان دونوں کو سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں پھر جلدی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جن کو تم ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری رکھ دی، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کر لو، تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو، تو کیا تم اسے بہتان لگا کر کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ اور تم وہ کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی اور سخت ناراضگی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ایسی حرکت کرنے والا اسلام سے مرتد مانا جائے گا، اس لیے ایسی حرکت کرنے والے کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا سخت ہے۔ عورت کے بارے میں احکامات ہیں، زبردستی عورت کے وارث نہ بن جاؤ، ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش نہ کرنا، اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری ہو۔ اگر ایک عورت کی جگہ دوسری عورت لانا چاہو تو پہلی عورت سے مہر یا مال میں سے کچھ نہ لینا۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح نہ کرنا۔ کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، اصلاح کرنا، توبہ میں جلدی کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا بدکاری کرنا، برے کام کرتے چلے جانا، مرتے دم تک کافر رہنا، موت کے وقت توبہ کرنا، زبردستی عورتوں کا وارث بن بیٹھنا، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر نہ کرنا، بہتان لگانا، سری ظلم کر کے عورتوں سے مال واپس لینا، بے حیائی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بے حیائی کے ہر طریقے سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ آخری آیات ہے حرام رشتے، 3 باتیں اس میں ڈسکس کی گئیں، قرابت، مساہرت یعنی سسرالی رشتے، اور رضاعت۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت میں تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قرابت کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتے ہیں
किसी शख्स के उसूल जिस कदर नीचे चले जाएं, माँ यानी जिस कदर कोई रिश्ता है किसी का रिश्ता अपनी माँ से है, दादी से है, नानी से है, किसी शख्स के फ़िरौज जिस कदर नीचे चलते चले जाएं, बेटियाँ, बेटियों की औलादें और नाना दादा की बरह रास्त औलाद, फूफियाँ, खालाएँ, माँ बाप की फूफियाँ और खालाएँ, और माँ और बाप के फ़िरौज जिस कदर नीचे चले जाएं, बहन, भांजी, भतीजी, उनकी औलादें वगैरह। क़राबत की वजह से हुर्मत वाले रिश्ते सात हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ। और मुसाहरत ससुराली ताल्लुक़ की वजह से हराम होने वाले रिश्ते हैं बीवी के उसूल यानी जहाँ तक ऊपर चलते चले जाएं, और बीवी की फ़िरौत जिस कदर भी नीचे चलते चले जाएं, बाप दादा की, नाना की बीवियाँ जिस कदर ऊपर चलते चले जाएं, बेटों की बीवियाँ, पोतों की बीवियाँ जितना नीचे चलते चले जाएं, बीवी की बहन, ये हुर्मत वक्ती है। और रज़ात की वजह से वो तमाम औरतें हराम हो जाती हैं जो नसब और ससुराल की वजह से हराम हो, यानी रज़ाई फूफी खाला, रज़ाई बहन उसकी बेटियाँ, रज़ाई बेटी उसकी बेटियाँ, दूध पिलाने वाली माँ उसकी माँ, नानी, दादी, बीवी की रज़ाई बेटी, पोतियाँ, नवासियाँ, बीवी की रज़ाई बहन, बीवी की रज़ाई फूफी खाला, रज़ाई बेटे की बीवी वगैरह। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, फूफी और भतीजी, खाला और भांजी को एक निकाह में जमा न किया जाए। करने वाले काम है रिश्तों की हुर्मत का ख्याल रखना है, अल्लाह ताला के कानून की पाबंदी करनी। और जिन कामों से रब्बुल इज़्ज़त ने रोका, रिश्तों की हुर्मत का ख्याल न करना, अल्लाह ताला के कानून की पाबंदी न करना, कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। अल्लाह ताला के हलाल व हराम पर अपने दिल को मुतमईन करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।